अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हामिद वलीद और हम आज के प्रोग्राम में नॉलेज इकॉनमी, जिसका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी आज तज़किरा किया और जिसकी बाज़गश्त गुज़श्ता कम अज़ कम एक दहाई से तो पाकिस्तान में सुनाई देती है। बार बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है और वो हल्के जो कि टेक सेवी हैं, जो कंप्यूटर को समझते हैं, जानते हैं, उनके ख़्याल में जिस तेज़ी के साथ दुनिया बदल रही है उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी उसी तेज़ी के साथ तब्दीलियां आती महसूस हो रही हैं। हमारे हमसाया मुल्क में इस हवाले से जितनी ग्रोथ देखी गई है और जिस तरह से एक्सपोर्ट्स में आईटी का वहाँ पर रोल है, पाकिस्तान भी एक ड्रीम करता है कि इस हवाले से यहाँ पर बहुत पोटेंशियल है। हमारी जो आईटी के सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं और बाज़ एक तो इंटरनेशनल रिप्यूट है। लेकिन आज हम जिस पहलू से इस सारे मामले का जायज़ा लेंगे वो ये है कि हमारे जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर डिजिटलाइजेशन हुई है, जिस तरह से वहाँ पर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया। और आज हम देखते हैं कि आज ही अखबारात के अंदर ये खबर, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो क्वार्टरली रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि पिछले साल के मुकाबले में, कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड के मुकाबले में 24% इजाफा हुआ। ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है वो हुई है। और बिलाशुबा इसमें कोविड का भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद बैंकों ने इस हवाले से बेतहाशा इन्वेस्टमेंट की है अपने पूरे सिस्टम्स के ऊपर और अपने पूरे के पूरे जो बैंकिंग प्रोसेस को तब्दील करके रख दिया है। और वो जो डबल एंट्री का सिस्टम था, जो बुक कीपिंग का सिस्टम था, अब उसकी जगह पर बैंकों के अंदर आप जाएं तो बिल्कुल एक डिफरेंट माहौल आपको मिलता है। और उसके साथ साथ जो आपको घर बैठे इस हवाले से सहूलियत मिलती हैं, उसके सबब से आज बैंकिंग सेक्टर तेज़ी के साथ ग्रो करता जा रहा है। ये सब क्या है और इससे आगे आने वाले दिनों में क्या फ़वाइद पाकिस्तान को हासिल हो सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और कहाँ जाने के लिए हमें क्या कुछ करना है, ये तमाम हम आज के प्रोग्राम में टेकअप करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ज़ार। माशाअल्लाह बहुत कुछ इन्होंने किया हुआ है, मेडिसिन से लेकर और फिज़िक्स से लेकर और फिर ना जाने क्या कुछ, और क्वांटम इकोनॉमिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, दुनिया भर के जगह जगह से तालीम हासिल की है और इनके असातिज़ा भी कमाल के हैं जिनका तज़किरा इनके CV में मौजूद है। हमारी खुशबख्ती है कि आज हमारे मेहमान बने हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपके साथ हस्बे मामूल हमारे और आपके जाने पहचाने आसिफ बेग मिर्ज़ा साहब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी के एक्सपर्ट हैं और बैंकिंग सेक्टर के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं, इसलिए इनकी मौजूदगी भी बहुत ज़रूरी है। इनसे जाना जाएगा कि ये जो ग्रोथ आ रही है जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस की, उसको ये कैसे देखते हैं और बैंकिंग सेक्टर को आगे किस तरह से फ्लरिश होता देख रहे हैं। और हमारे तीसरे यंग पार्टिसिपेंट हैं जनाब निहाल इम्तियाज़, सोशल मीडिया मार्केटिंग। इस हवाले से अब आप किसी भी जगह चले जाएं, आपको बहुत नज़र आता है कि हर कोई इस हवाले से कंसर्न रखता है और इसको यूज़ कर रहा है। ये सब क्या है, इसके ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर ज़ार साहब से आगाज़ करते हैं कि हमें पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नॉलेज इकॉनमी, ये जो बड़ी बड़ी टर्म्स हैं, हमारे देखने वाले आम पाकिस्तानी हैं, उनको पहले आम ज़ुबान में समझाइए ये क्या चीज़ें हैं और दुनिया कहाँ जा रही है, हम कहाँ खड़े हैं। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्राइमरीली वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो इंसान करता है बुनियादी तौर पर, वो हमने शिफ्ट कर दिया टू द मशीन। मशीन ने जो डिसीजंस लेने हैं वो किसी लॉजिक पे बेस करेंगे। वो लॉजिक जो है वो प्रोग्राम की सूरत में लिखा जाता है और फिर वो इम्प्लीमेंटेशन में चला जाता है। अभी जैसे आपने बात की कि पाकिस्तान की जो डिजिटलाइजेशन हुई है बैंकिंग की, इट्स नो बिग डील। इसको इतना बढ़ा चढ़ाकर मेरे नज़दीक तो कुछ में, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। एग्जैक्टली। आपको जो चीज़ समझनी पड़ेगी वो ये कि एक शख्स अमेरिका में खड़ा होता, जेफ बेजोस, 150, 200, 400 बिलियन डॉलर का अकेला मालिक है। आप 22 करोड़ का मुल्क होकर कांट वी डू एनीथिंग विद दैट? हमारे पास किसी चीज़ की क्या कमी है रिसोर्सेज की? सही। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके ऑडियंस की करूं तो जो हमारी डिसीजन मेकिंग है बहैसियत नेशन, ये डिसीजन मेकिंग क्या होता है, इसको भी फैसला करने की कुव्वत जी, कि आपने किस टाइम पे, मिसाल के तौर पे ये कप मैंने 5 रुपए का खरीदा, अब मैं चाहूंगा मैं 50 का बेचूं। मशीन में मैंने लिखा हुआ है 51 रुपए का बेचूं। क्यों? ताकि आपने देखना है कि किन इकोनॉमिक फैक्टर्स को आपने
لے کر چلنا ہے آپ کو. یو وانٹ دا ٹرن اوور, یو وانٹ دا پروفیٹیبلٹی, انہینس پروفیٹیبلٹی اینڈ سو آن سو فورتھ. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے پیچھے جو محرکات ہیں یا جو اس کے پیچھے, یہ خود ہے کیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس؟ پہلے تو ہمیں اٹ از دی ایبلٹی آف دا کمپیوٹرز. ہاں کمپیوٹر کا استعمال جو ہے جی اس کا فیصلہ کرنا. مثال کے طور پہ اگر آپ, جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ کمپیوٹر نے ہی فیصلہ کر, آپ کو اس کی آسان مثال دیکھیے, جو تاریخ چینج ہوئی نا ہسٹری, وہ مارکیٹنگ سے ہوتی ہے. تو آپ کے پاس مارکیٹنگ کے لوگ وہ بیٹھے, جو خود بابا اکنامکس تھا وہ مارکیٹر تھا. ارے واہ. جو جتنے بھی لوگوں نے فلپ کاٹلر کو پڑھا ایم بی اے کے دوران, تو فلپ کاٹلر تو پرائمرلی واز این اکانومسٹ. اس نے تھیریز اٹھائی, ان کو مارکیٹ کے زمرے میں لیا. جو آج کی مارکیٹنگ ہم جس کو بول رہے ہیں وہ اکنامکس کا ایک ڈیریویٹو ہے. اسی طریقے سے جو آئی ٹی کا ورڈ یوز ہوا اور آج وہ اے آئی کے اوپر آ گیا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر آ گیا, یہ وہ قابلیت ہے مشینز کی جن میں ڈرون بھی شامل ہے. آصف بیگ مرزا صاحب, آپ ہی کے پاس اگر اس بات کو لایا جائے کہ یہ جو مشین ہے, جو کمپیوٹر ہے, اس کا جو سفیشینٹ یوز ہے, بہت ایفیشینٹ یوز ہے کہہ لیں, سوری ناٹ سفیشینٹ, ایفیشینٹ یوز جو ہے, اس کے نتیجے میں جو اکانومی کریٹ ہوتی ہے, پروڈیوس ہوتا ہے, وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, یہ کیا ہے؟ نہیں, مشین کا جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یوسیج ہے وہ بیسڈ آن سرٹن ڈیٹا. مشین ڈیسائیڈ کرتی ہے, کنکلوڈ کرتی ہے کہ اس نے جو ہیومن مائنڈ جس طرح فیصلہ کرتا ہے کہ کیا چیز کرنی چاہیے, مشین آپ کو کنکلوڈ کر کے یہ رزلٹ اس کو پرووائڈ کرتی ہے. دیٹ از ایکچولی دی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. لیکن آپ نے جو سوال شروع میں پوز کیا بینکنگ سیکٹر سے یا آرٹیفیشیل یا ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے, اس سلسلے میں میں کہوں گا کہ پاکستان, یہ دنیا کا ساری کا کانسیپٹ ہے. جی جی. یہ یعنی کہ ایون ان پاکستان یہ ایک سروے ہے جو ڈان میں پبلش ہوا ہے کچھ مہینے پہلے, کہ آنے والے دنوں میں, آنے والے 10 سالوں میں جو نیو ویلیو ایڈ ہوگی ہمارے جی ڈی پی میں, اس کا 70% جو ہے وہ بیس کرے گا ڈیجیٹل اکانومی کی بیسس کے اوپر. یہ اس کی ڈائریکٹ کو ریلیشن ہے. اور آنے والے 70% نیو ویلیو کریشن, نیو ویلیو کریشن. تو دیٹ از دا ٹرینڈ. اور ویلیو کریشن کیا ہوتا ہے؟ ویلیو کریشن ہے کہ آپ کی یعنی کہ آپ کی اکانومی کے اندر اس کی مالیت میں یا اس کی جو گڈز اینڈ سروسز آپ پروڈیوس کرتے ہیں ان کی مالیت میں کس طرح اضافہ ہوتا ہے. پاکستان میں یہ اور اس میں 70% کنٹریبیوشن ہوگا کمپیوٹر آنے والے 10 سالوں میں, اور آنے والے 5 سالوں میں اس میں وہ جو سروے کے مطابق $45 بلین کے ایکویولنٹ آپ کو جی ڈی پی ول بی ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ود آل دیز تھنگس. تو اس کی یہ امپورٹنس یہ ہے. تو اسی لیے یہ جو پاکستان, یہ جس طرح پچھلے پروگرام میں نے آپ کو کہا کہ ٹرینڈ از دا فرینڈ. اچھا, اس میں یہ ٹرینڈ جو ہے آپ نے دیکھا ہے, انہوں نے بات کی امریکہ کی, Amazon, Facebook, یہ جو ساری کمپنیز ہیں, 5 ٹیکنالوجی کمپنیز ان یو ایس, دے آر ہیونگ 30% آف دی شیئر ان ٹوٹل مارکیٹ کیپٹلائزیشن ان یو ایس. 5 سب سے بڑی جو کمپنیز ہیں وہ لیڈر ہیں, اور امریکہ کے جو ان کے انڈیکس میں ان کا رول ہے. تو اس کا یہ ہے کہ ٹرینڈ جو ہے دنیا ساری میں, اس کے اوپر اس ٹرینڈ کو زیادہ فاسٹر پیس پہ جو آگے بڑھایا ہے وہ بڑھایا ہے کووڈ نے. کووڈ نے اس کے بینیفٹس کو بہت جلدی اس کی ریکگنیشن ہوئی ہے دنیا میں, یعنی اس کی ضرورت کو بڑھا دیا, اس کی ضرورت کو بڑھا دیا. آپ نے دیکھا وہ لوگ کہ جو اس کو اوائڈ کرتے تھے انہیں بھی اس پر آنا پڑا. جی, اس پہ آپ نے دیکھا نا کووڈ کی وجہ سے ہم نے ریموٹ ورکنگ, ہم نے آن لائن بینکنگ یا ڈیجیٹلائزیشن, کیش لیس بینکنگ, اور یہ جو آن لائن, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی وجہ سے دیر واز اے کلچرل چینج ایٹ اے فاسٹر پیس. یہ دنیا ساری نے وٹنس کیا ہے. اینڈ آف کورس آپ دیکھیں کہ جو ملک ہیں لائک کینیڈا, لائک بیلجیم, ان ملک کے اندر جو کنزیومر جو اسپینڈنگ ہے اوور 90% از تھرو ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ. میں آپ کی بات کو اگر بڑھاؤں تو آج اسکول کی فیس ہم اس موبائل فون کے ذریعے کر رہے ہیں, ہم اپنا بل پے کر رہے ہیں. ہم اسی طرح سے کسی کو پیمنٹ کرنی ہے تو ٹرانزیکشنز آن لائن. اور اس کو جس طرح ہم پہلے بھی ہم نے کافی تعریف تو بینکنگ میرے ہاتھ میں آ گئی. جی جی, اسٹیٹ بینک جو ہے نا اس کا بڑا پرو ایکٹیو رول ہے. اسٹیٹ بینک نے اس کی ٹرینڈ کو ریلائز کرتے ہوئے اس کی فوکس کیا ہے اور بینکس کو خاص ڈائریکشن دی ہے. مثلا انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے بینکنگ کے اندر ایک چیف ڈیجیٹل آفیسر کی ایک پوسٹ کریٹ کریں. اچھا, تاکہ اس کا فوکس بڑھے. اور انہوں نے کہا ہے جو بینکوں کے جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں ان کو جو کے پی آئیز ہیں,
ان کے KPIs ہیں ان کے اندر ایڈ کیا جائے کہ وہ جو ڈیجیٹائزیشن کی گروتھ کو کس پیس پہ لے کے جائیں گے, اینڈ بورڈ شوڈ ریوزٹ اور ایویلویٹ دیٹ پرفارمنس ٹوائس اے ایئر. یعنی ان کی کارکردگی کا انحصار اس پر ہوگا کہ انہوں نے کتنی تیزی کے ساتھ. جی آپ نے دیکھا نا جو سب سے بڑا جو ایڈوانٹیج ہے ڈیجیٹائزیشن کا جو بینکنگ کے پرسپیکٹو سے, یو آر جیوگرافکلی نیوٹرل. آپ دنیا میں کہیں بیٹھے ہوں تو یو کین ہیو این ایکسیس. آپ نے پنجاب آپ نے بات کی اسکول کی فیس کی, آن لائن کلاسز بھی ہو رہی ہیں, آن لائن فی بھی پے ہو رہی ہیں, اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے پنجاب گورنمنٹ نے ہم نے آن لائن ٹیکس پے کیے, کاروں کو ٹوکن پے کیے ہیں, آن لائن پراپرٹی ٹیکس پے کیے ہیں, اور آن اے لائٹر نوٹ یعنی پولیس نے اسٹریٹجی بنائی ہے کہ جو کائٹ فلائرز ہیں ان کو بھی ڈرونز کے ذریعے مانیٹر کریں گے جو وائلیشن کر رہے ہیں لا کی. یہ بھی ٹیکنالوجی ہے, یہ بھی اس کے تھرو کریں گے. تو یہ اس کا جو یوسیج ہے, اور نمبر 2 یہ پنجاب گورنمنٹ نے جو یہ آپ نے کہا ہے جو لوگ اپنے نان کیش طریقے سے پے کریں گے نا ریسٹورنٹس پہ, ان پہ سیلز ٹیکس آدھا ہے, آدھے سے بھی کم ہے, اور اس کی کلیکشن زیادہ ہوئی ہے. تو اس میں زیادہ ٹرانسپیرنسی, فیئرنیس, گورنمنٹ کے ریونیوز کی ایویژن کم ہوئی ہے. اور یہ بات تو دوبارہ بتائیے کہ اگر آپ تھرو یور موبائل اور اپنے کمپیوٹر کے ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں تو ٹیکس کا جو ریشو ہے وہ بڑھا ہے, وہ بڑھ گیا, لیکن آپ کے اوپر ٹیکس کم آیا, 100 روپے کے لیے 50 روپے دینے پڑیں. کرپشن, لیکیجز, وہ ختم. تو نہال امتیاز جو کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں اور ماشاءاللہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے بھی ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں, یہ جو گفتگو ابھی تک ڈاکٹر زار اور مرزا صاحب نے کی ہے, اس کو آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے تناظر میں کیسے ایکسپریس کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوشل میڈیا مارکیٹنگ جو ہے اس ٹائم اگر آپ دیکھا جائے گلوبلی تو اٹ از دا اونلی وے ٹو فلرش. اور ہم نے دیکھا ہے کہ امیزون اگر گلوبلی دیکھا جائے تو امیزون از دا مین ای کامرس ویب سائٹ جو کہ ورک کر رہی ہے. تو وہ ان کولیبریشن ود ادر سوشل میڈیا آؤٹلیٹس لائک فیس بک, انسٹاگرام, ٹویٹر, وہ لوگ اپنی جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ان سافٹ ویئرس پر یوز ہو رہی ہے وہ اس کو یوز کر رہے ہیں ٹو ریچ دا جنرل پبلک. تو سوری اگر میں آپ سے پوچھوں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ڈیفینیشن کیا آپ بتائیں گے؟ ہاؤ آئی سی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس وہ ہے کہ دا ابیلٹی آف کمپیوٹر ٹو ٹیک اے ڈیسیجن اٹ سیلف تھرو دا پروگرام دیٹ ہیز بین گیون ٹو اٹ. وہ تو انسان نہیں دیا, لیکن جو فائنل ڈیسیجن ہے وہ ایٹ دی اینڈ اگر کمپیوٹر جو ہے وہ لے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا انالیسس کے جی بالکل فالو اپ میں, ٹھیک ہے, جو کہ مرزا صاحب بھی کہہ رہے تھے. تو یہ انٹیلیجنس. تو اب آپ بات کر رہے تھے کہ مارکیٹنگ. ہاں جی, مارکیٹنگ میں اگر ہم پاکستان کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو مجھے لگتا ہے ہم لوگ بہت پیچھے ہیں اس میں ابھی. اس کا سب سے بڑا مین جو ریزن ہے, اگر ہم دیکھیں کہ امیزون اور علی بابا اور اس طرح کے کئی جو بگ ای کامرس نیٹ ورکس ہیں وہ پاکستان میں ہم نے ان کو آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں دی ہوئی. تو جب تک ہم ان لوگوں کو الاؤ نہیں کریں گے ٹو کم ٹو پاکستان اینڈ ہیو دیئر بزنس, جیسے عمران خان صاحب بات کرتے ہیں کہ FDI ہمیں چاہیے, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, جو کہ ہماری اکانومی کے لیے بہت بینیفیشل ہوگی. تو FDI کا ایک سورس یہ بھی ہے کہ ہم جو فارن کمپنیز ہیں ان کو انوائٹ کریں کہ وہ یہاں پر آ کر اپنا سیٹ اپ کریٹ کریں. اس سے ایک تو ہماری ڈیفینیٹلی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوگا کیونکہ وہ گلوبلی ورک کر رہے ہیں یہ پلیٹ فارمز. دوسرا یہ ہے ہمارے پاس امپلائمنٹ اپرچونیٹیز جو ہے وہ کریٹ ہوں گی. اور اس کے ساتھ پھر جو پے پال جو سب سے بڑا میں اس کو کنسیڈر کرتا ہوں وچ از اے گیٹ وے آف پیمنٹ. ہاں, تو آپ کو لوگ اپروچ کرتے ہیں کہ کیا مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہونی چاہیے سوشل میڈیا کے اوپر, اور لوگوں کا رجحان آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کچھ سرویز اگر آپ کے نوٹس میں ہیں تو کیا ہے, لوگ کس طرح سے اس طرف زیادہ ڈائیورٹ ہوتے جا رہے ہیں, بتائیے. تو اس کو بیسیکلی اس کو جو پہلا پش ملا ہے وہ کووڈ کی وجہ سے ہے. اوکے, بیکاز کووڈ ہیڈ کریٹڈ اسپیس کہ یعنی جہاں ایک چیلنج تھا وہاں اپرچونٹی بھی بنا. ہاں جی, اپرچونٹی بھی بن گئی, اور لوگوں کو جن کو گھر سے نکلنے میں روکا گیا ان کے لیے یہی فیزیبل تھا کہ وہ لوگ آن لائن کوئی چیز کو آرڈر کر کے پرچیز کر سکیں. ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا کہ امیزون کے $1.7 ٹریلین ان کی جو نیٹ ورتھ ہے اس ٹائم, اور جیف بیزوس جو ہیں ہی اس کی جو اپنی ہے ورتھ دیٹ از $204 بلین, جو کہ
اگر ہم انفلیشن کو بھی کاٹر کرتے ہیں تو ہسٹری میں جب سے انسان سوسائٹی میں رہ رہا ہے اتنی نیٹ ورتھ کبھی کسی انسان کی نہیں ہوئی. وہ کس چیز پہ بیس کر رہی ہے؟ وہ اسی چیز پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہاؤ ہی از سیلنگ گوڈس. یعنی کمپیوٹر کی ذہانت یا مصنوعی ذہانت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس. ہاں جی. جو آپ نے پروگرام اس کو دے دیا ہے اس کی بیس کے اوپر جو کمپیوٹر آپریٹ کرتے ہوئے خود سے معاملات آپ کے. ڈاکٹر صاحب اس کی اکنامک امپورٹنس کیا ہے کسی بھی اکانومی کے اندر اور پھر پاکستان جیسی اکانومی کے اندر کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے 2000 میں امریکہ سے جو واپس آیا تو ہم نے دنیا کا پہلا سب سے بڑا ای کامرس پورٹل پاکستان کی 4 کمپنیوں نے مل کے بنایا، جس میں ایک کمپنی تھی یونائٹڈ ڈسٹریبیوٹرز لمیٹڈ جو پاکستان کی ون آف دا لارجسٹ ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہے. اس کو ہم نے کیا عسکری بینک، عسکری انشورنس، عسکری لیزنگ. جو اس وقت کا ماڈل تھا وہ اس ماڈل کے حساب سے it was a massive thing. اور اس کی انوگریشن اس وقت کے جو گورنر اسٹیٹ بینک تھے اشرت حسین صاحب انہوں نے کیا تھا. جی انہوں نے کیا تھا. انفارچونیٹلی وہ 20 سال پہلے ہیڈ آف ٹائم لے آئے ہم. تو مسئلہ یہ کہ ہم جو بھی یہاں باتیں کر رہے ہیں یہ this is not what I'm here for. مجھ سے آپ یہ سوال کریں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پاکستان کا قرض پے کر سکتی ہے کہ نہیں، میں وہ جواب دینے کے لیے بتائیے. دیکھیں ہم لوگ فالوور، ہم بھی فالو ادرز، ہم فالوئنگ نیشن ہے. یہ امریکہ نے یہ کر دیا. آپ بڑی بڑی یہاں ابھی فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہیں جو ریسرچ کرتی ہیں، ہم لوگ کیونکہ ہماری ٹریننگ نہیں ہے تو ہم لوگ ریسرچ بھی نہیں کر پاتے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یہاں پہ ہم بھی جسٹ فالو. اگر آپ تھوڑا سا دماغ لڑائیں اور دیکھیں کہ یہ $204 بلین بنا کیسے، تو اس کے اندر اٹ از کوانٹمائزیشن آف اکنامکس. گریٹ. آپ نے اکنامکس کو اٹھایا جو آپ کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ نہیں کہ اس نے یس اور نو دبانا ہے، اس نے جو اینالیٹکس ہے. اگر آج مارکیٹ یہ $1 کا 2 سیکنڈ بعد، اگر وہ مجھے نہیں یاد رہ سکتا کہ 2 سیکنڈ بعد گلوبلی اس کی کیا پرائس ہو گئی ہے، مگر کمپیوٹر میں وہ اس کے پاس انالیسس ہوا، اینالیٹکس کو فیڈ کر کے اس پر وہ ایکٹ بھی کر سکتا ہے. دیٹ از آرٹیفیشل انٹیلیجنس. ہمارے پہ $100 ارب کا قرضہ ہے نا جی، ہم $100 ارب کا قرضہ پے آف کر سکتے ہیں. اٹس ویری سمپل، ویری ایزی. تھوڑا سا دیکھیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یہاں بیٹھ کے جو ڈیجیٹلائزیشن آف پاکستان کی اکانومی، یہ اگر آپ نہیں کریں گے آپ کا برونڈی کا، افریقہ کے کسی ملک سے آپ کا توازن ہو جائے گا. بہت اچھی بات. ہم وی آر این ایٹامک نیشن. ہم وی آر پراؤڈ پیپل. ہم دنیا کی ان نیشنز میں سے ہیں جنہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کے اپنی سیکورٹی پہ پیسہ خرچ کیا. تو اس کا اگر ہم وہ کر سکتے ہیں تو یہ کون سی کتنی دیر کا کام ہے. اس کے لیے آپ کو صرف ارادہ چاہیے اور آپ کو 1-2 میجر وہ انسینٹیوز یا وہ پالیسی انسینٹیوز دینے جس میں آپ برین جو کریٹ کرے گا پاکستان کی اکانومی کے مطابق کوئی چیز، اس کو آپ انڈورس کر لیں اینڈ لیٹ اٹ ہیپن. فیس بک، انسٹاگرام، جو امیزون، یہ کمپنیز کہاں سے آئیں؟ یہ وہی آپ کی بات کہ 5 کمپنیز ہیں، 30% آف دا انٹائر US مارکیٹ کی کیپٹلائزیشن ہے. تو اٹس گڈ ہونے دیں. تو کیا کانٹ وی ڈو دیٹ؟ ہمارے پاس کیا کوئی ایسی چیز نہیں ہے؟ ہمارے پاس 220 ملین کا ملک ہے، تو کانٹ وی ڈو سم تھنگ کہ ہمارے پاس 220 میں سے ایک. ڈاکٹر صاحب آپ کے اوپینین میں پاکستان آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے فرنٹ پر کہاں کھڑا ہے اگر دنیا کے تناظر بیک وقت بہت آگے بھی اور بیک وقت پیچھے بھی ہے؟ اس لیے کیونکہ جو کام کر رہے ہیں وہ اتنے ایڈوانس ہیں. آئی نو کہ وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کون سے لوگ ہیں، ان کی زندگی کی روٹین ہے، انہوں نے وہ ایک چیز کریٹ کرنی ہے، وہ کرنی ہے، اس کے اندر وہ ایکسپرٹ ہے. یہاں سمجھ نہیں ہے اس لیے وہ ان کو کہتے ہیں یہ نہیں کر سکتا. جس طرح میں نے آپ کو جو 4 2000 میں جب آپ کہہ رہے ہیں 2000 میں آپ ان 4 آرگنائزیشن سے پوچھ رہے ہیں، میں تو ٹی وی پہ بتا کے جا رہا ہوں آپ کو. اٹ واز دا لارجسٹ. یہاں تک کہ ہمیں کینیڈین کمپنی پاکستان میں وہ نہیں چل سکا، اسٹرائک ہو گئی. UDL کیا کانسیپٹ ہم نے دیا تھا. میں آیا تھا امریکہ سے، میں نے بولا یہ اس طرح ہوگا، 10-12 بلین روپے کی ٹرانزیکشن ڈیلی ہو رہی تھی اس ٹائم پہ بھی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم
اپنے لوگوں کے آئیڈیاز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتے کہ ہم کہتے ہیں جب تک گوری چمڑی آ کے نہیں بولے گی ان کو تو اس میں پرائم منسٹر کا جو ویژن ہے، جیسے آج بھی انہوں نے نالج اکانومی کی بات کی ہے اور اس حوالے سے وہ چاہتے ہیں کہ پروگریس ہو، تو پرائم منسٹر کے اس ویژن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اس کو ریالٹی میں ٹرانسلیٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہی از ڈاٹ آن، ہی از ایبسلیٹلی آن ڈاٹ کہ یہی ہونا چاہیے. آپ کو 2 4 5 دیکھیے میرے نزدیک پاکستان کے 2 میجر ایشوز ہیں if I talk as an economist. ایک پاپولیشن جو آپ کے سامنے جس کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے، اور دوسرا جو آپ کی پروڈکٹیوٹی، جیسے سر نے کہا کہ پرائس ویلیو ایڈ کیسے کریں گے آپ. اچھا جو آپ اپنی پاپولیشن ہے اس کو اٹھائیں، ٹرین کریں اور انٹرنیشنلی ان کو کھپا دیں. آئی نو کہ کہاں کا یہ کووڈ نے ہسٹری سب کچھ الٹ پلٹ کر پوری دنیا کا. اینڈ لائک ونسٹن چرچل once said that if you cannot take advantage of a crisis, you have lost the crisis. You have lost the crisis. واہ مرزا صاحب، اسٹاک مارکیٹ سے جتنا ماشاءاللہ آپ کا تعلق ہے اور بینکنگ کا اور اسٹاک مارکیٹ کا بہت چولی دامن کا ساتھ ہے، میں اسپیسیفک اس لیے ہو رہا ہوں کہ چونکہ ہمارے آج کے ٹاپک میں بنیادی طور پر جو اسٹیٹ بینک نے بتایا ہے کہ 24% جو پچھلے سال کے مقابلے میں انکریز آیا ہے ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کے حوالے سے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بینکوں کی پرفارمنس اسٹاک کے اوپر اس میں کس طرح سے ود دا پیسج آف ٹائم اس ڈیجیٹلائزیشن کے پروسیس کے بعد تبدیلی آئی ہے، کس حد تک آئی ہے، لوگوں کو کیا فائدے ہوئے ہیں ڈیویڈنڈس کی کانٹیکس میں اور شیئرز کی اپنی ویلیو کے حوالے سے، کچھ اس حوالے سے بتائیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ہوتی ہے نا ملٹی پرونگڈ اپروچ ہونی چاہیے. اس میں ایک تو ہے کہ ایک گورنمنٹ کی ڈائریکشن ہے کہ ہم نے وی ول ہیو ٹو فالو دی انٹرنیشنل ٹرینڈ دیٹ از ڈیجیٹائزیشن. دیٹ از اے اسٹیپ ان دی رائٹ ڈائریکشن نو ڈاؤٹ. لیکن اس کے ساتھ بہت سارے انکمپسنگ فیکٹرس ہیں. اسٹیٹ بینک کی بہت ساری پالیسیز ہیں. مثلاً اسٹیٹ بینک کا ایک فوکس ہے فن ٹیک کو انکریج کر رہے ہیں. ایپس ہیں فن ٹیک ان کے فائنینشیل ٹیکنالوجی کمپنیز. پھر ریگ ٹیک ریگولیٹری جو دیٹ از آلسو اندر کانسیپٹ، اس کو بھی وہ انکریج کر رہے ہیں. بینکس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں. آپ نے بتایا یہ سارا کانسیپٹ بیس جو روشن ڈیجیٹل پاکستان جس پہ آپ نے پورا ایک پروگرام کیا تھا. آپ نے 6 مہینوں میں اور اس کی بھی کیا امپریسو گروتھ ہے. $671 ملین کی ہمیں اس کے پاس ریمیٹنسز آئی ہیں تھرو روشن ڈیجیٹل پاکستان. تو وہ بھی 8 بینکوں کو انہوں نے پرائمریلی الاؤ کیا پہلے جن کا ٹیکنالوجی کا انفراسٹرکچر اچھا تھا جو اس کو کیٹر کر سکتا تھا. یعنی کہ آپ کے انفلوز آن لائن بینکنگ اکاؤنٹس کھولنے اور آپ یعنی کہ ریمیٹنس ریسیو بھی کریں گے، ان کا آؤٹ فلو بھی کریں گے اور ریئل ٹائم بیسس پہ اس کی کنورژن بھی ہوگی. یہ تو کیا. اس کے علاوہ آپ کو دیکھا نا بیسیکلی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ جو آن لائن بینکنگ یا انٹرنیٹ بینکنگ یہ سکسیزفل یا زیادہ افیکٹو اس وقت ہوگی جب آپ کی انٹرنیٹ پینیٹریشن ہوگی اچھی. مثلا آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح ایک پروگرام میں کیا کہ جو ناروے ہے دے آر گوئنگ ٹو بیکم ٹوٹلی کیش لیس اکانومی. اس نے آٹم کے مہینے میں 4% صرف بینکس میں کیش کی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں ناروے میں. صرف 4% آف دی ٹوٹل بینکنگ ٹرانزیکشن کیش کی. اور دیر آر مینی برانچز ان ناروے جہاں پہ کیشیئر کی پوسٹ ہی نہیں ہے. دکانداروں نے باہر لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ ہم یہاں پہ کیش ریسیو نہیں کریں گے کیونکہ نو ون کین ریفیوز لیگل ٹینڈر. تو اس میں آپ گورنمنٹ نے سپورٹ دیا اگر آپ پہلے ڈسکلوجر دیں میں کیش ریسیو نہیں کروں گا تو یو آر لیگلی پروٹیکٹڈ. تو انہوں نے سپورٹ کیا. تو یہی ٹرینڈ دوسرے ملکوں میں بھی جا رہے ہیں. اب پاکستان میں جو انٹرنیٹ کی پینیٹریشن لوگوں کو ٹیکنالوجی سیوی بنانا، اب پورا چائنا جو ہے نا وہ موبائل فون پہ موسٹلی اور کا پورا آفس ہے. ہر چیز وہاں پہ ان کی ٹرانزیکٹ ہو رہی ہے موبائل فون کے تھرو. ان کی ایپس ہیں مختلف قسم کی. اب یہ ایپس ہیں ان کا استعمال اور اس کو ٹیکنالوجی سیوی ہونا، اس کی انٹرنیٹ کی پینیٹریشن ہونا اور اس کے بعد اس کے فوائد جو ہیں جس طرح میں نے کہا کہ گورنمنٹ آف پنجاب گورنمنٹ نے اس وقت پراپرٹی ٹیکس جو ہے جنہوں نے ڈیجیٹل پیمنٹس کی ہیں ٹیکس کی ان کے ریٹس نسبتاً کنسیشنل تھے. ٹوکن ٹیکس کے کنسیشنل تھے. اچھا اسی طرح جو گورنمنٹ جو FBR کی آن لائن فائلنگ ہو رہی ہے اور پاکستان کی آپ نے دیکھا ہے کہ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس اس پہ بھی آپ نے پروگرام کیا تھا. اس میں بھی جو ون آف دی میجر تھنگس کہ ہماری ایکسپورٹس کے اندر ہماری ایکسپورٹس کے اوپر جو ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ تقریباً 5 سے 7 دن لیتی تھی. ایکسپورٹ کے اوپر ایکسپورٹ ڈاکومنٹس کی وہ 1 دن میں کر دی ہے. اچھا یہی ساری ٹیکنالوجی کے تھرو. اچھا یہی آپ کریں گے. آپ اسٹاک مارکیٹ کی طرف آئیں. اسٹاک مارکیٹ میں ہم جو ٹیکنالوجی ریلیٹڈ کمپنیز ہیں
وہ ان کی ویلیویشنز میں اضافہ ہے، کیونکہ اسٹاک مارکیٹ میں جو پرائسنگ ہے نا وہ موسٹلی بیس کرتی ہے فیوچر پرسیپشن پہ، آپ کی گروتھ پوٹینشیل کیا ہے. کیونکہ ٹیکنالوجی ڈاکٹر صاحب بہتر جانتے ہیں، جو اسٹارٹ اپس ہیں نا ان کے ملٹیپل زیادہ ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے ایسٹس کم ہوتے ہیں لیکن کیونکہ فیوچر گروتھ ان کی تیز ہوتی ہے. اور پاکستان نے جس طرح پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ پاکستان کی آئی ٹی اور آئی ٹی ریلیٹڈ ایکسپورٹس، اس میں کووڈ کے اندر بھی 40% پلس اضافہ ہوا ہے. دس ایئر وی آر گوئنگ ٹو بائی پاس $2 billion. اچھا اور نمبر 2 جاب کریشن. ڈی جی اسکلس کے اوپر بات ہوئی ہے. گورنمنٹ نے جو اس میں جو ہے ہماری یونیورسٹی ہے اس نے ڈی جی اسکلس 3 مہینے کی ٹریننگ فری آف کاسٹ وہ امپارٹ کر رہے ہیں. اوور 1 ملین جو لوگوں نے اپنے آپ کو پروگرامس میں لسٹ کرا کے وہ لے چکے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے جو باہر کی جو کمپنیز ہیں ان کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں اور پیسے ڈالرز میں کوئی $15 کوئی $20 کما رہا ہے. ینگ پاپولیشن ہے، 55% پاپولیشن جو ہماری ہے اس کی 25 ایئرس سے لیس ایج ہے. تو ان کا فیوچر گروتھ ہے، پوٹینشیل ہے، ملٹی پلائر فیکٹر جو ہے وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں. اور اس میں اب دیکھا ہے کہ یہ گورنمنٹ نے تمام، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو آئی ٹی کمپنیز جو کام کر رہی تھیں، جس طرح میں اخبار میں پڑھا ہے، آئی ایم ناٹ سیوی اباؤٹ دیٹ تھنگ، لیکن اخباروں میں یہ آیا ہے کہ کچھ جو آئی ٹی کی کمپنیز ہیں ان پہ جو سرٹن ٹیکس کی کنسیشنز تھیں شاید گورنمنٹ ودرا کر رہی ہے. جی. اچھا ودرا کر رہی ہے، ان کے اوپر پریشرز بھی آیا ایسی کمپنیز کے اوپر. تو اچھا آپ کہنے کا مطلب ہے، جس سے میں نے بات کی کہ آپ نے جو انسینٹو دے رہے ہیں نا آپ کے فوکس کو، اس کو ایک لاجیکل اینڈ کی طرف لے کے اور کوئک ونس کو اچیو کرنے کے لیے. 15 سال کا تھا ان کو ٹیکس ہالیڈے. جی. بائی 2000 ارلی 2000 سے سٹارٹ ہوا تھا، بائی 2015 اس کو اینڈ اپ ہونا تھا. کاش یہ میں ایک انڈیپینڈنٹ ویو دے رہا ہوں، کاش اس سٹیج پہ جہاں پہ ایک ڈائریکشن بن رہی ہے نا تو اس میں ڈائریکشن میں ڈائیورژن نہ آئے، تو اس کو شاید چند مہینے ویٹ کرتے تو زیادہ بہتر. رائٹ. تو اگر ود یور پرمیشن نہال، اس حوالے سے جو سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے، ایف اے کیوز کیا جنرلی آپ کے سامنے آتے ہیں؟ موسٹلی فریکوینٹلی آسک کویسچنز جو ہوتے ہیں آپ کلائنٹس کی جانب سے. میں آپ کو جیسے مثال، میں نے کچھ بینکنگ سیکٹرز کے بعض ایک آؤٹلیٹس پہ جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں پر جو مینیجرز تھے ان سے گپ شپ ہوئی تو کہنے لگے کہ دیکھیے دا نمبر آف سٹاف، جیسے کہا کہ مینیجر کی پوسٹ ہی ختم کر دی گئی ہے، تو انہوں نے کہا جی ہاں کیشیئر کی. تو کہنے لگے کہ بینکوں کے اندر ہمارے ہاں بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ایک ریسورس جو ہے اس کو ایک سے زیادہ کام کرنے پڑ رہے ہیں. پھر چیئرز لگا دی گئی ہیں، پھر ٹوکن سسٹم آ گیا ہے، پھر وہ سسٹم ہینگ اپ ہو گیا ہے اور پھر وہ بیٹھے ہوئے ہیں جس کی طرف انٹرنیٹ کا اشارہ انہوں نے کیا. یہ جو ایشوز ہیں، یہ امپیڈمنٹس کس حد تک ہمارے ہاں ڈیجیٹلائزیشن کے پروسیس کو سلو رکھے ہوئے؟ اس میں سب سے پہلی بات یہ کی جائے گی کہ کیا جو ہم ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں وہ اتنی کیپیبل ہے کہ وہ اگر ہم لوگ اپنی لیبر کٹنگ کر رہے ہیں تو اس چیز کو وہ اوور کم کر سکے. تو دیکھا یہ گیا ہے کہ ٹیکنالوجی کی جو سورس ہے پاکستان میں، جو لوکلی میڈ یا ایون کہ فورن میڈ بھی جو ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ جو ایک فزیکلی آدمی اس چیز کو کر پا رہا ہے، اس چیز کو ٹیکنالوجی کے تھرو کرنا تھوڑا سا مشکل ہے. پرہیپس اس کا ریزن یہ ہو کہ جو ٹیکنالوجی کو آپریٹ کر رہے ہیں وہ اتنے کیپیبل نہیں ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو جنرل پبلک ہے، جو آپ نے پہلے کویسچن کیا کہ لوگ فریکوینٹلی آسک کویسچنس کیا ہیں، تو دے آر اسکیئرڈ کہ جو ڈیجیٹل ٹرانزیکشن ہے پتہ نہیں وہ ٹھیک بھی ہوگی کہ نہیں، ان کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے کٹ جائیں، اور لوگ بہت ڈرتے ہیں اپنا ماسٹر کارڈ یا ویزا کارڈ کا نمبر دیتے ہوئے کسی سائٹ پر. اور ہم ان کو یہ پش بھی نہیں کریں گے کہ ضروری ہے کہ آپ جائیں، بیکاز دے آر مینی پیپل ہو آر دیئر ٹو لوٹ دیم. تو آپ ایسی ویب سائٹس کی طرف جائیں جس کو آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ ریکگنائزڈ ہے، اور اگر آپ اپنا جو ہے وہ ڈیٹا اس پہ دیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے یوزفل ہوگا، نہ کہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو. اور ایک اور چیز میں یہاں پر ابھی ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، کرپٹو کرنسی، جی جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل. ہم لوگ اگر چاہ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل اکانومی ہماری کریٹ ہو سکے تو کرپٹو کرنسی از ون آف دا پرائمری جو ایلیمنٹ اس کے لیے اویلیبل ہے. اور پاکستان میں کرپٹو کرنسی کو اس کو ذرا بتائیں بھی ہمارے سننے والوں کو کہ یہ ہے کیا چیز، کس بلا کا نام ہے؟ کرپٹو کرنسی بیسیکلی وہ کرنسی ہے جو کہ آپ کے ڈیجیٹل ورلڈ میں یوز ہو رہی ہے. اب اگر ہم دیکھیں کہ جو ہمارے پاس فزیکل کرنسی ہے، ہاؤ اٹ کمز،
تو وہ ایسے ہے کہ اسٹیٹ بینک تب ایشو کرے گا وین دے ہیو سم تھنگ آن دی بیک، حامل حاضہ کو مطالبے پہ ادا کیا جائے گا، ہر نوٹ پر لکھا ہوتا ہے. تو کرپٹو کرنسی کا ایشو مین یہ ہے کہ اس کے بیک پر کوئی چیز آپ کے پاس اویلیبل، کوئی ایسٹ اویلیبل نہیں ہے. جیسے پہلے ہوتا تھا کہ سونا رکھ دیا جاتا تھا اس کے لیے، اب جو ہے وہ فارن ریزرو کے اوپر بیس کرتی ہے جب بھی ہم کرنسی نوٹ ایشو کرتے ہیں. تو کرپٹو کرنسی میں سب سے بڑا ایشو اس ٹائم یہ ہے کہ اس کے بیک پر ہمیں نہیں پتا کہ کیا چیز ہے اویلیبل ہے. تو وہ اسپیکولیشن مارکیٹ میں، جیسے ابھی ایلن مسک نے تھوڑے دن پہلے کیا کہ ہی جسٹ ٹویٹڈ سم تھنگ اباؤٹ کرپٹو کرنسی، اور وہ یکدم بوم پہ چلی گئی. اور پھر ود ان 1 ویک اس نے پھر ٹویٹ کیا اس طرح کا کیا کہ لوگوں کی مطلب وہ اسپیکولیٹ کر رہا تھا مارکیٹ کو، اور جو ڈاؤن فال تھا دیٹ واز دا بگیسٹ سنس دی کریشن آف کرپٹو کرنسی. تو اگر ہم لوگ ایک ایسا وائبل، ایک فزیبل چیز لے آئیں جو کہ اس کے بیک اپ پر موجود ہو، تو کرپٹو کرنسی کین ٹیک اس ٹو دا اسپیس آئی گیس. بیگ صاحب یہ کیا خلائی باتیں ہو رہی ہیں؟ آئی ول بیک ٹو ڈیفر. کرپٹو کرنسی جو ہے یہ اس کو پتہ ہے چائنا نے ایکسیپٹ نہیں کیا، بہت سارے ملکوں نے نہیں کیا. رائٹ سر. 1974 میں گولڈ سٹینڈرڈ ختم ہوا ہے دنیا میں. اس کے بعد یہ فیٹ کرنسیز جو آج کل ہیں ان کے پیچھے لیجسلیشن ہے، ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے، اس کے ان کی طرف سے گارنٹی ملی ہوئی ہے جس کے اوپر یہ کرنسیز بیس کر رہی ہے. اچھا، اب جو کرپٹو کرنسیز ہیں ان کے پیچھے ایسی کوئی سپورٹ نہیں ہے. اور نمبر 2 یہ جو اتنی والیٹیلیٹی ہے، یعنی کہ ایک مہینے میں پچھلے سال میں 4-5 ٹائمز اضافہ ہوا ہے، پھر اس طرح بتا رہے ہیں انہوں نے کیا. اور نمبر 2 مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ ای وی الیکٹرک وہیکلز جو ہیں، جو مسک کی یہ بات بتا رہے ہیں کہ اس کا $1.5 بلین کے انہوں نے کرپٹو کرنسی ان کے ایسٹ میں ایڈ کر دی ہے. اچھا، ایسا ایسٹ ایز اے شیئر ہولڈر اگر مجھ سے بات پوچھیں کہ جس ایسٹ میں 30% قیمت اوپر بھی جا سکتی ہے، 20% نیچے بھی آ سکتی ہے، آئی ول ناٹ لائک دیٹ، کیونکہ شیئر ہولڈر کے پرسپیکٹو سے دیٹ از اسپیکولیشن. اسپیکولیشن میں ہے وہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے، دا پچر دیٹ گوز ٹو ویل ول بی بروکن ایٹ لاسٹ. یہ اسپیکولیشن میں یو کین ون 3 ٹائمز 4 ٹائمز، لیکن ایک ٹائم ایسا آئے گا. تو اس لیے یہ. اور نمبر 2 یہ جو کمپنی آپ کے جو ریسیویبلز ہیں، یہ ایسٹس ہیں، دے آر لائکلی ٹو میلٹ ڈاؤن اینی ڈے. یعنی کہ اوپر جانا تو اور بات ہے، واٹ از دا رسک مینیجر کہ واٹ از آن دی ادر سائڈ آف دی فینس، اب وہ اس کو ویژولائز کرے. تو اس لیے پاکستان از اے نیسنٹ اکانومی ایز پر ایز جو نیو کانسیپٹس ہیں دنیا میں انٹروڈیوس ہو رہے ہیں. We should not try to experiment those things in Pakistan. Sorry to say, جو اسپیکولیشن ہے وہ تو کیپٹل مارکیٹ میں بھی ہوتی ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں 2018 کا جو فائنینشیل کرائسس ہے دیٹ واز ڈیپینڈ آن دا ہاؤس مارگیج ایشو جو تھا، تو وہ تو اسٹاک مارکیٹ سے ہی نکلا تھا. تو کیا آپ یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہم لوگ کرپٹو کرنسی کو اس طرح سے اس کے اوپر کچھ بیک اپ لے آئیں تو وہ زیادہ فیزیبل ہوگا رادر دین کیش پیمنٹ اور لیکوڈ کرنسی؟ الٹیمیٹلی تو ایسا ہی ہوگا، ظاہر ہے. جب اس کو مطلب جی جب دنیا بھر میں چینج ہوں گے تو بالکل نگیٹ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر سرچ کریں. ڈاکٹر صاحب اب اس کے اوپر کچھ کہنا چاہیں گے جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ پاکستان نے اگر $2 بلین کا ایکسپورٹ کر لیا تو کوئی قیامت نہیں آئی، بیکار ہے بالکل. ایون انڈیا کو دیکھ نہیں، آپ دیکھیں $20-25 بلین کی بات. جو پہلی ایک چیز میں ذرا ایڈریس کر دوں کہ جو ٹیکس ہالیڈے ختم کی ہے بالکل ٹھیک ختم کی ہے. کہ وائی کانٹ وی پے سم ٹیکس ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان؟ کیا اپنا ہی ملک ہے نا، کہ آپ اپنے ملک کو پیسہ نہیں دے سکتے؟ کتنی مجھے چلے جی میرے پاس بس $200 ارب آ گیا تو میں کیا 10 روٹیاں کھاؤں یا سونے کی روٹیاں کھاؤں؟ وائی کانٹ یو پے ٹیکس؟ اچھا، ایک طریقہ ہے نا، ایک گورنمنٹ کو پیسہ تو چاہیے بھائی، دو ٹیکس کیوں نہیں دے رہے؟ تو یہ کہنا کہ جی مر گئے یہ ہو گیا، سب کا یہی حال ہے. آپ باہر جائیں، باہر کی جن کی آپ مثال لے رہے ہیں ان کے ٹیکس کے ذرا وہ تو دیکھیں کہ امریکہ کی وہ ہے کہ یہاں پہ ایک تو آپ کو موت آنی ہے اور دوسرا آپ نے ٹیکس دینا ہی دینا. تو بھائی آپ کا ٹیکس دینے کا رواج نہیں ہے. آپ ان کی مثالیں دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کی ایکسپورٹ $2 بلین. مائی گاڈ، آئی مین مجھے شرم آتی ہے بولتے ہوئے کہ 2 ارب ہے. آپ مجھ سے بات کریں، میں نیشنل ڈیٹ پہ آف کرتا ہوں. آپ نے وہ جملہ بولا تھا، میں نے 2000 میں جو کانسیپٹ لے آیا تھا وہ 20 سال پہلے لے آیا. جی میں نے آپ کو 4 کمپنیز کے نام تو آپ تو خود بتا رہے ہیں لوگوں کو انکریج کرتے تو آج یہاں صورتحال آ سکی نا. ٹیکس ہالیڈے واز سارٹ آف انکریجمنٹ کہ آئیں. دیکھیں، جب یہ تو ایک اکنامک پالیسی کا حصہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو
انکریج کرنا ہے کہ بھائی سیکٹر میں پیسہ انویسٹ کرو, اتنے عرصے تک ٹیکس نہیں ہے, کوئی پوچھے گا نہیں, یہ نہیں ہوگا. اب بہت پیسے بنا لیے سب نے, بھائی اب ٹیکس پے کر دو. جی یہی تو بتا رہے ہیں کہ یہی خبریں آ رہی ہیں. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ ڈکٹیشن لے رہے ہیں IMF سے اور ورلڈ بینک سے, سیدھی بات. اب ڈکٹیشن جب انہوں نے دینا ہی ہے, وہ کہتے ہیں جی ٹیکس بریکٹ ان انڈسٹریز میں سے ختم کرو, تو جو قرضہ دے رہا ہے وہ کرے گا. اچھا, اب پرائم منسٹر کے ویژن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو 2-4 ٹیڑے میڑے میرے جیسے لوگ چاہیے. دیکھیے, یو وانٹ ٹو پے دا نیشنل ڈیٹ آف, میں پے کرتا ہوں, میں نیشنل ٹی وی پہ بول کے جا رہا ہوں, میں کرتا ہوں پے, مجھے آتا ہے. مجھے آئی نو ہاؤ ٹو کوانٹمائز جو اکانومی کو کوانٹمائزیشن کیسے کرنی, وہ مجھ سے میں وہ بات کر رہا ہوں. جو یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ بالکل اس کا آفٹر امپیکٹ ہے. یعنی ایک شخص آیا, اس نے ایک چیز بنا لی, اس کا جو امپیکٹ ہے, چاہے وہ اور یہ بھی ضروری ہے, یہ گفتگو بھی ضروری ہے. ہاں, مطلب یہ ہونا ضروری ہے, یہ اس کے بغیر نہیں چل سکتے. کیونکہ جب میں کروں گا تو میں ان کے پاس ہی آؤں گا, سر اس کے امپیکٹ کیا ہو سکتے, ذرا وہ تو مجھے انالائز کر دیں, کیونکہ مجھے نہیں معلوم. I mean, I can think of one thing, but I cannot think of 100 things. تو اب آپ نے رسپونڈ کر دیا جو پچھلی گفتگو ہوئی. اب آپ سے کویسچن ہو سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس ڈیجیٹل اکانومی کو زیادہ فروغ دینے کے لیے, اس کو بڑھاوا دینے کے لیے کیا کون سے سٹیپس لیے جانے چاہیے. ایک ہے کیا موبائل فونز یہاں پر پروڈیوس ہونا شروع ہو جائیں, انٹرنیٹ کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے, اس سر کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے خود ہی جواب دیا, بالکل ہونا چاہیے. بچوں کو ہم سے تو دیکھیں, یہ جو آج کے بچے ہیں وہ پیدائشی طور پہ ڈیجیٹائزڈ ہیں. ایگزیکٹلی. آپ فون میں پھنس جائیں, آپ کا مائی کڈ ول کم اینڈ ڈو دا جگلنگ, اور وہ 2 منٹ میں آپ کو سب ایسا ہی ہو رہا ہے. جی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل ہے, ہمیں پتہ نہیں بٹنز کیا کہہ رہے ہیں, تو ہماری جان نکلی ہوتی ہے کہ اب ہم کریں کیا. حالانکہ کوئی اتنا لمبا چوڑا تو ہے نہیں. یہ جو ہم اتنی دیر سے بڑی تعریفیں کر رہے ہیں کہ بینکوں نے یہ کر دیا, ایکسپورٹ کمپنیز نے یہ کر دیا, وی شوڈ میک اے ٹارگیٹ, $100 بلین کا ٹارگیٹ بنا, لیٹس آل ورک ٹورڈز اٹ. گورنمنٹ کو اس کا ٹیکس پے کرو, تاکہ گورنمنٹ بھی تو بریدر تو دے نا گورنمنٹ کو. ہر کوئی, اگر ہم یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اگر آپ نے اکنامکس کی کوانٹیفیکیشن کی نا, تو ایک جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی ٹیکس دے گا. سو آپ امریکہ کی مثالیں یا تو دیں ہی نا, اور اگر دینی ہے تو پھر ٹیکس کے ساتھ دیں. صحیح بات کہ جی ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں, تو ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو آپ ہم پہ احسان کر رہے ہیں, کسی پہ آپ اپنے لیے پیسے بنا رہے ہیں, اس کا ناؤ پے ٹیکس. دیکھیں, ہم باہر جب رہنے جاتے ہیں نا پاکستان سے, ہم بالکل سیدھے جاتے ہیں, یہ کوئی ادھر ادھر موومنٹ نہیں کرے گا, پتہ ہے اوپر سے سر پہ ڈنڈا پڑے گا. ٹیکس بھی دیں گے, لائن میں بھی کھڑے ہوں گے. جیسے ہی میں آپ کو میں ہر دفعہ جب بھی ٹریول کرتا تھا, میں دیکھتا تھا کسی بھی ایئرپورٹ پہ کہ سب سے زیادہ بدتمیزی کہاں ہو رہی ہے, جہاں پر لوگ چڑھے ہوئے, وہ پاکستانی ہوتے تھے وہ ایئرپورٹ پہ. تو نہ لائن بنتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے. سو یو کین ناٹ امپلیمنٹ. سو بیگ صاحب, یہی سوال آپ کی طرف کہ کون سے اقدامات کیے جائیں, کون سے سٹیپس لیے جائیں کہ اس کو مزید بہتر کیا جائے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی بات کو میں اس طرح انٹرپریٹ کروں گا کہ کبھی ہم یہ نہیں سپورٹ کرتے کہ ٹیکس کے بغیر چلیں. گورنمنٹ جو ہے, گورنمنٹ کی مجبوریاں ہیں جو ٹیکس کے ویورز یا ٹیکس کی ایگزیمپشنز یا ایمنیسٹی دیتی ہیں, اپنی مجبوری کی حالت میں دیتی ہیں. بٹ ڈیورنگ دی ریس کے دوران جو ہے نا گھوڑے چینج نہیں کیے جاتے. اس کی پالیسیز جو ہے, اس کی جب نیا بجٹ آتا اس وقت چینج کرتے ہیں, علیحدہ بات ہے, یا تو دیتے ہی نہ. تو جب آپ نے ایک دی ہوئی پالیسی کو ایبرپٹلی چینج کرتے ہیں تو اس سے آپ کا جو کانفیڈنس ہے نا انویسٹر کا, وہ شیک ہوتا ہے. اور نمبر یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو نیورتھلیس اس میں ہمارا انفراسٹرکچر اسٹرانگ کرنا ہے. اور نمبر 2 جو ہم بات کی انٹرنیٹ کی پینیٹریشن کی, جو موبائل فون کی آپ نے بات کی, موبائل فون بھی آپ نے عام فون نہیں, اسمارٹ فون, ان کے فون کی پروڈکشن آلریڈی ہم بہت لیٹ ہیں. اس وقت اوور 14 کروڑ ہمارے پاس ٹیلی فون موبائل فون کے یوزرز ہیں. اتنی بڑی مارکیٹ سائز ہے, اور ہم اپنی یہاں پہ فیکٹری نہیں ڈال سکے. اور اس کا جو آپ فگر تو پڑھیں, جو امپورٹ اور اس کی جو ایکسیسریز کا امپورٹ کا بل کیا ہے, وہ ہمارے ملک کا فائنینشیل ریزروز کیا ہے, فائنینشیل ریزروز کیا ہے, اور اس کا امپورٹ کا برڈن کیا ہے. اور اس کی طرف ہم نے کوشش بھی نہیں کی پچھلے کئی سالوں میں. تو یہ ایک نئی ٹرینڈز ہیں. اور نمبر 2 یہ جو ہے نا پالیسی, یہ جو ڈاکٹر صاحب سوری یہ بات کریں گے نہال صاحب, یہ بات ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اس کو مارکیٹ کرنے کے لیے, کیونکہ جو اسکل سیٹ کی بات ہو رہی تھی اس میں ہے ڈیٹا انالیٹکس. ڈیٹا جو ہے مارکیٹنگ پوری بیس کرتی ہے اس پہ. اب دیکھیں نا دنیا میں اب بیس ہے کہ مارکیٹنگ کرنی ہے تو کس طرح مارکیٹنگ کرنی ہے, ٹی وی پہ ٹائم کس طرح لینا ہے, اپنی بزنس کو گروتھ کس طرح دینی ہے. مثلا سرکیڈیم سائیکل,
یہ سرکیڈیم سائیکل ہے ہیومن باڈی کے اندر، یہ مد و جزر ہے یہ ہارمونس کو. وہ آدمی کا دن کے پہلے ٹائم ہاف میں اس کا ہی از ریسیپٹیو ٹو سرٹن تھنگ اینڈ ناٹ ریسیپٹیو ٹو سرٹن تھنگ. سیکنڈ ہاف میں کچھ اور ہے. آپ نے دیکھا یہ ٹیلی ویژن پہ ایڈورٹیزمنٹ شام کو یہ مختلف ورائٹی، وہ آدمی اس وقت زیادہ اس میں ہوتا چینج ہوتا ہے. دس از مارکیٹنگ. یہ سارا بیس کر رہا ہے آپ کی ایک انالیسس ہے ڈیٹا کی بیسس کے اوپر، ڈیٹا کی بیسس، سروس کی بیسس، سروس کے بیسس کے اوپر. تو آپ نے مارکیٹنگ بھی اسی حساب سے کرنی ہے. یعنی کہ چھوٹی سی بات ہے، جو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سرجنز جو ہیں، سرجریز موسٹلی ارلی پارٹ آف دی ڈے میں کرتے ہیں، وہ زیادہ افیکٹو، وہ اچھی فروٹفل ہوتی ہے. سیکنڈ پارٹ پہ ان کے رزلٹ اچھے نہیں ہیں. ڈاکٹرز جو ہیں سیکنڈ پارٹ آف دی ڈے دے آر فیٹیگڈ، وہ زیادہ پرسکرائب کرتے ہیں اینٹی بایوٹکس. یہ ساری یہ ڈیٹا کا حصہ ہے. تو اس لیے یہ مارکیٹنگ کرنی، پالیسیز کو سیٹ کرنا، ایون گورنمنٹ کی FBR کی جو بھی ہے وہ بہت ساری ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ میں نہال صاحب کی طرح جاؤں، آپ ہی سے پوچھوں کہ R&D کے فرنٹ کے اوپر ہم کہاں ہیں پھر؟ R&D میں تو ہم سر مائلز اوے. بائی دی وے اگر آپ مجھے ایک منٹ زیادہ دینے کی کریں تو میں آپ کو R&D جو ہے نا یہ سارے گلوب سفر کر رہا ہے اس وقت R&D پہ. وائی؟ کیونکہ جو چیف ایگزیکٹو آفیسرز ہیں ان کی کمپنسیشن جو ہے ریلیٹڈ ہے موسٹلی ود دی پروفٹیبلٹی. وین یو اسپینڈ آن R&D تو اس کے اوپر آپ کی پروفٹیبلٹی ایکسپینس بڑھتا ہے اس کے، لیکن لانگ ٹرم اس کے بینیفٹس بعد میں آتے ہیں. اور جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کو چاہیے میں نے اس سال بونس لینے ہیں، میں نے اس سال یہ کرنا ہے، میں اپنا خرچہ کم کروں. تو خرچہ کم کرنے کا طریقہ یہ ہے R&D آپ کریں، اس کو میں بائی کروں. تو اسی لیے بہت ساری فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں ان میں R&D کا کام جو ہے نسبتاً کم ہو گیا ہے. تو دس از ڈبیٹ گوئنگ آن ان دی مینجمنٹ ورلڈ ٹوڈے کہ یہ جو چیف ایگزیکٹو کی جو کمپنسیشن ہے اس کے ماڈل کو چینج کیا جائے. یعنی کہ اس میں اگر جس میں آپ کی اس وقت کی پروفٹیبلٹی زیادہ ہے لیکن فیوچر گروتھ سلو ہو رہی ہے، دیٹ از ناٹ آن. اگر آپ فرض کریں تعلیم پہ پیسے نہ خرچ کریں، آپ کا خرچہ تو کم ہو گیا، آپ رزلٹ کچھ اور شو کر دیں گے، لیکن اگلی جنریشن آپ کی جاہل پیدا ہو جائے. نہال کیا کہتے ہیں آپ کہ ہم کس طرح سے اس کو زیادہ بہتر طریقے سے اور اپنی جو جنریشن ہے، اب تو اس سے بھی اگلی جنریشن آ گئی نا جو ٹیکس ہیوی ہمارے بعد آئی، اور اب اس سے بھی آگے لوگ آ چکے ہیں، تو اس کو زیادہ بہتر بنانے کے حوالے سے، افیکٹو اس کے یوز کے حوالے سے کیا کوئی یونیورسٹیاں کھول دی جائیں، کیا کیا جائے؟ ڈیفینیٹلی اس کے لیے سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ انفراسٹرکچر کنٹری میں ایسا ڈیولپ کیا جائے کہ جو ڈیجیٹل فرینڈلی ہو، جس کے لیے آپ کو 5G جو ہے اس ٹائم ورلڈ میں اس کی بات ہو رہی ہے، تو آپ 5G پرووائڈ کریں. پھر اسٹوڈنٹس کو آپ یونیورسٹیز تو کریٹ کر رہے ہیں لیکن ایسے ڈپارٹمنٹس بھی اس میں کریٹ کریں کہ جو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ان کو گائیڈ کر سکیں. اور میں بھی اگر سیکنڈ کروں ڈاکٹر زار کی بات کو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ FBR کے اسٹرکچر کے اندر جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے سیکٹر کو آنا چاہیے، تو میں ان کو مطلب ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کتنی دیر، آپ ایک انفینٹ ٹائم کے لیے ایک انڈسٹری کو نہیں کہہ سکتے کہ یو ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. بس اس وقت کاش آپ نے کچھ اور مانگا ہوتا کیونکہ وہ آ گیا ہے. بالکل ہاں جی. تو نہیں، اگر دیکھا جائے کہ اس کو اپوز کیا جا رہا ہے، جسٹ لائک دیٹ جب اسپیشل اکنامک زونز بنتے ہیں اس کے اندر آپ کنسیشنز آفر کرتے ہیں، آپ انڈسٹری کو انوائٹ، جسٹ لائک دیٹ. ایسا کوئی ان یوزول نہیں تھا، بٹ اسٹل اس کا بہت فائدہ ہوا پاکستان کی اکانومی کو. بلکہ اگر 2015 میں ختم ہونا تھا تو آج 2021 میں یہ بات ہو رہی ہے. 5 سال اور دیے گئے انہیں. ہاں جی. تو اٹس لائک دیٹ. اچھا اور کیا کیا جائے؟ اور ایسے ہے کہ جو گورنمنٹ کا اسٹرکچر ہے، جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کو اس چیز کے لیے میں دیکھتا ہوں کیونکہ SCCP کے ساتھ میرا ریلیشن ہے، FBR کے ساتھ ہے ڈیلی بیسس پہ. تو SCCP میں اس ٹائم آن لائن 90% کمپنیز نیو رجسٹرڈ ہوئی ہیں، جو کہ میرے خیال سے پچھلی سے کوئی ابو 20% انکریز ہوا ہے رجسٹریشن ان کمپنیز، جس میں سے جو 90% ہیں دیٹ آر آن لائن، جس میں میں خود ابھی کچھ کمپنیز جو ہیں وہ رجسٹرڈ کروائی ہیں. اور سر بھی اس سے کریں گے اتفاق کہ کیپٹل مارکیٹ میں بھی، اسٹاک ایکسچینج میں بھی جو لسٹڈ کمپنیز آ رہی ہیں وہ موسٹ آف دیم آر کمنگ تھرو
آن لائن رجسٹریشن. سر میں اس میں ایڈ کروں گا 1,30,000 کمپنیز SCCP میں رجسٹر ہوئی ہیں پرائیویٹ کمپنی جی پچھلے سال 1,30,000. 1,30,000 جو کہ بہت بینیفیشیل ہے. لوگ اس سے پہلے کام کر رہے ہیں, چیزیں ایکسپورٹ کر رہے ہیں, پتہ ہی نہیں چل رہا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے, لیکن اب ایک سٹرکچر کے اندر چیز آ رہی ہے, ایک پیٹرن ملے گا. آپ کہہ لیں, میں تو اس کو وہ بلیسنگ ان ڈسگائز والی بات آ گئی کہ اگر ہمارے اوپر IMF کوئی چیزیں تھوپ رہا ہے تو اس کا ہمیں الٹیمیٹلی بعد میں فائدہ ہو رہا ہے. کیونکہ سر جو لاسٹ ورڈ کیا کنکلوڈ کریں پوری ڈیبیٹ کو, کیا کہاں پر ہم پہنچے؟ I think we should take everything very seriously. میں اپنی ذاتی حیثیت میں میرے لیے 2 ہی چیلنجز ہیں. ایک تو پاکستان کا پاپولیشن گروتھ ریٹ کم کیا جائے, اور وہ آپ کو اس کے اندر اکانومی کے پیرامیٹرز کو لانا پڑے گا. رائٹ, سو دس از نمبر 1. دوسرا, آپ کو اپنا ایجوکیشن سسٹم پورا ریویمپ کرنا پڑے گا, کیونکہ ہماری پاپولیشن دیکھیے دنیا مین پاور ایکسپورٹنگ اور مین پاور امپورٹنگ کنٹریز میں ڈیوائیڈڈ ہے. وی آر ون آف دا ایکسپورٹرز. سو اگر ہم and I will second his Nihal's comments. یونیورسٹیز کا انفراسٹرکچر, لیٹ پیپل اوپن مور یونیورسٹیز اور اس کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے کر جائیں, تاکہ جو انٹرپرینورشپ ہے, آپ آج بزنس کریں, اگر آپ کی ویب سائٹ نہیں ہے یو کانٹ ڈو اٹ. تو دیکھیں نا کتنا کروشل ایک رول آ گیا. تو جو ایک تو آپ کا یہ ہوگا, دوسرا جو پاکستان کا نیشنل ڈیٹ ہے اس کو پے آف کرنے کی تیاری کریں آپ. ہاں جی, وہ کیسے کریں آپ؟ کیا کوئی آخری بات؟ یہ پچھلے پروگرام میں بھی بات ہوئی تھی, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں انڈسٹری اور اکیڈیمیا, اس کے اندر آپس میں ان کی کوریلیشن ہونا چاہیے. اگر آپ صرف یونیورسٹیز میں پڑھ ہی رہے ہیں, اس کو پریکٹیکلی آپ کو استعمال کرنا نہیں آ رہا, تو آپ کی جو اسکل سیٹس ہیں وہ اتنی افیکٹو نہیں ہوں گی. تو اکیڈیمیا اور انڈسٹری کا آپس میں جو ٹو بی آن دا سیم پیج, بالکل درست کہا. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایک سکسیس سٹوری ہے جو کہ ہمارے بینکنگ سیکٹر نے ڈیجیٹلائزیشن آف اکانومی کے کانٹیکس میں لکھی ہے, اور اسی طرح سے جو ہمارا پبلک سیکٹر ہے اس کے اندر بھی بہت تیزی کے ساتھ چینجز آ رہی ہیں, خاص طور پر لینڈ ریکارڈ کے حوالے سے بھی بہت کچھ ہوا ہے. پھر ہمارا جو مینجمنٹ ہے پوری کی پوری, جو پروونشل لیول پر ہو یا ڈسٹرکٹ لیول پر, وہاں بھی بہت تبدیلیاں آئی ہیں. لوگ, ایک دور تھا 90s کا کہ جب کمپیوٹر ان کے پاس رکھے جاتے تھے تو اس کو یوز نہیں کرتے تھے, اور اب وہ وقت ہے کہ لوگ خود مانگتے ہیں کہ ان کا سسٹم کہاں پلیس کیا جائے گا. یہ ایک بڑی تبدیلی آئی ہے پچھلے 15-20 برسوں میں, اور انشاءاللہ اگلے 15-20 برسوں میں پاکستان کوانٹیفائی کرے گا اور کوانٹم جمپ ضرور لگائے گا جو گیپ رہ گیا ہے اس کا اور پوری دنیا کا. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ڈاکٹر زار, جناب آصف بیگ مرزا صاحب اور نہال امتیاز, آپ تینوں کا بہت شکریہ. اپنے میزبان حامد ولید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.